बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिलाल हैदर चट्टा के साथ। अहम इश्यूज़ पर बात करें और मुल्क के अंदर ऐवान सदर इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रोज़ बड़ों की मुलाकात हुई और इस मुलाकात के अंदर हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब और वज़ीर आज़म उनके साथ सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब, चूँकि ऐवान सदर था, वहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी मदऊ किया गया और कहा गया कि फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती के अंदर ये मुशावरत होगी और इस पे जो है APC बेसिकली बुलाई गई थी, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बॉयकॉट किया था। उन्होंने कहा कि हम ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में नहीं जाएंगे, चूँकि जो कुछ उनके साथ बर्ताव होता रहा उसके वो मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने APC का बॉयकॉट किया था। APC की अब ये मीटिंग जो थी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, इसमें बहुत सी बातें कही जा रही थी। बार बार नवाज़ शरीफ साहब पे गौर किया जा रहा था कि नवाज़ शरीफ साहब, आपने मौलाना फजलुर रहमान साहब से गुफ्तगू की, कोई बात बनी या नहीं बनी, क्योंकि असल टारगेट इस टाइम हुकूमत का असल टारगेट किसी भी तरह आईनी तरमीम, जो आईनी तरमीम का मसला है, जो अभी तक पूरी तरह से शायद हुकूमत को भी नहीं पता या किसी के सामने नहीं आ सका कि उस आईनी तरमीम में ऐसा क्या क्या है, ऐसा क्या कुछ लिखा हुआ है। कई किस्म की तरमीम इस टाइम पे घूम फिर रही हैं, न जाने उसमें से हकीकत क्या है और क्या नहीं है। बहुत सी बातें की जा रही हैं, काफ़ी कुछ आईनी तरमीम के बारे में कहा जा रहा है, लेकिन ये आईनी तरमीम इतनी कॉन्ट्रोवर्शियल हो चुकी हैं, इसके बावजूद भी क्या ये आईनी तरमीम हुकूमत कर पाएगी? जिस तरह से काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का मामला है, अगर चीफ़ जस्टिस साहब की बात की जाए तो चीफ़ जस्टिस साहब भी बड़े कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं। हुकूमत कोशिश कर रही है किसी भी तरह काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को एक्सटेंशन देने की, या उनका टेन्योर ही बढ़ जाए या लाइफ स्पैन बढ़ा दिया जाए जॉब का। यहाँ पे जो हद उम्र है उसको बढ़ा दिया जाए और 67 साल कर दिया जाए, तो तमाम तर सरकारी इदारों के अंदर बैठे हुए लोग ऑटोमेटिकली रिटायरिंग एज 68 ईयर्स हो जाएगी। हालांकि पाकिस्तान में एवरेज एज 61 ईयर्स है। न जाने क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, हमारी एवरेज एज कम होती जा रही है और रिटायर होने की उम्र को बढ़ाया जा रहा है। ऐसा लगता है कि 65 साल के बाद इंसान के अंदर जो शऊर और जो एक्टिवनेस और जो एबिलिटी आती है वो शायद इससे पहले कभी नहीं होती। इसलिए 3 साल मजीद पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए अफसरान को देने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि शायद 65 साल ज़िंदगी के गुजार लिए हों, वो कुछ ना खा सके हों इस मुल्क का, जो और 3 साल खाने का मौका मिल जाए उनको, अगली आने वाली यंग जनरेशन को मौका ना मिले, इन्हीं को एक्सटेंशंस मिलती रहें, डिलेज मिलते रहें। इसलिए क्या पाकिस्तान के अंदर, इसका मतलब है पाकिस्तान के अंदर जो ब्रिलियंट माइंड्स हैं वो सिर्फ पुराने मॉडल की रह चुके हैं। ऐसा महसूस होता है कि जो पुराने बाबे जिन्हें कहा जाता है, या पुराने बड़ी उम्र के लोग जो होते हैं, यही इस मुल्क के अंदर बेहतरी ला सकते हैं। किसी यंग को मौका दिया जाए तो वो बेहतरी नहीं ला सकता। हमारे मुल्क के वक्ती हालात में ऐसा ही महसूस हो रहा है। और ये आईनी तरमीम में बात की जाए, इसको किसी भी हाल के अंदर आईनी तरमीम को पूरा करवा कर रहेंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के ये कहना था। बिलावल साहब भी किस इशारे पे चल रहे हैं? क्या आने वाले दौर के अंदर वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है उनको, या ख्वाब दिखाए जा रहे हैं कि अगले वज़ीर आज़म तुम बनोगे, आईनी तरमीम पूरी करके ले आओ? इस टाइम पे तो सबके लिए खुली ऑफ़र है। जो भी ये आईनी तरमीम के अंदर करेगा उसको मराहत मिलेंगे। जिस तरह से हमने देखा कि अमेरिका ने इसराइल को, नेतन्याहू को बुलाकर कहा कि ईरान के स्पेसिफिक टारगेट्स के ऊपर अटैक करो तो तुम्हें मराहत मिलेंगी। ABC को छोड़ के यहाँ पे किया कुछ नहीं मिलेगा, हमारे बताए हुए टारगेट्स पे हिट करोगे तो तुम्हें बड़ी मराहत दी जाएंगी। सिमिलरली पाकिस्तान के अंदर भी इस आईनी तरमीम के पीछे आज भी स्पीकर नेशनल असम्बली अयाज सादिक साहब ने जो है दोबारा खत लिखा है इलेक्शन कमीशन को कि हमारी रिजर्व सीट्स जो कि बनती नहीं है इस जमात की, लेकिन तरीके से लेने की कोशिश की जा रही है। आइन को रोंदा जा रहा है इस मुल्क के अंदर। यहाँ पे कानून और आइन की बालादस्ती की बात करने वाले, यहाँ पे तो उस पर पाबंदी ही नहीं हो रही है। उसके मुताबिक बालादस्ती कहाँ होगी? यहाँ पे कहीं पे भी आइन और कानून को फॉलो नहीं किया जा रहा। यहाँ पे जो तमाम तर हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से, और अपने हक में फैसले कराने के लिए कुछ भी किया जाएगा। एक इदारा सुप्रीम कोर्ट का रह गया था जिसमें प्राइम मिनिस्टर का कोई इंटरफेरेंस नहीं था। देखिए कि प्राइम मिनिस्टर का इंटरफेरेंस जिस जिस इदारे के अंदर होता है, जहाँ पे उसको अपनी मर्जी का बंदा पिक एंड चूज़ करने की ऑप्शन है, वहीं पे ख़राबी है। यहाँ पे चीफ जस्टिस एक ऑटोमेटेड मोड पे चल रहा था, और चीफ जस्टिस की सिलेक्शन जो है वो उम्र में जो सीनियरिटी पे सबसे नंबर 1 पे होगा ऑटोमेटिकली चीफ जस्टिस बन जाएगा। इसमें कोई किसी किस्म का इंटरफेरेंस नहीं था, कोई अपनी मन चाहे बंदे को ला नहीं सकता था, कोई 5वें नंबर वाले को नहीं ला सकता था कि बाकी 4 पे उसको सुपरसीड करे और उन सब के साथ ज़्यादती की जाए और उनकी जगह इसको बना दिया जाए। लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि ये ठीक नहीं है सिस्टम, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर होता क्या है, कभी कभार कोई न्यूट्रल बंदा आ जाता है, वो जो न्यूट्रल आता है वो चीज़ें ठीक कर देता है। ये ठीक करना हुकूमती नुमाइंदों के, सियासतदानों के मफाद में नहीं होता, इसलिए उनको समझ नहीं आ रही है।
اگلا آنے والا چیف جسٹس سے گھبرایا جا رہا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب نہ جانے کیا کریں گے، چونکہ یہ حکومت عوام کے سر پہ تو کھڑی نہیں ہے. ہم نے دیکھ لیا جس طرح سے ایک جلسہ کرنا تھا ایک پارٹی نے اور انہوں نے ڈی چوک کی کال دی تھی، اس کو جس طرح سے بروٹلی اس کے اوپر ان کو روکنے کے لیے جس طرح سے بروٹلی ایکشن کیے گئے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حکومت بہت زیادہ گھبراہٹ کا شکار ہے. موٹر ویز توڑ دی گئیں، خندقیں کھود دی گئیں. اس خندق میں گرنے والی وہ ایک گاڑی جس کے اندر بیٹھی ہوئی ایک فیملی تھی، اس کا کون جواب دے اس ملک کے اندر؟ ایک سوچنے میں سوال آتا ہے. آپ لوگوں نے اپنی بکھلاہٹ کے اندر، اپنے خوف کے اندر موٹر وے توڑ دی اور اس موٹر وے کے اندر ایک بڑی خندق کھود دی. اس خندق کو بھرا نہیں جا سکتا تھا، اپنی لالچ میں توڑ تو لی چند منٹوں کے اندر، بھرنے کے لیے کئی دن لگے اور پھر اس موٹر وے کو بغیر بھرے ہی کھول دیا گیا. اب وہ جو ایک فیملی بیچاری آ رہی تھی جس کی پوری گاڑی اس ڈمپ کے اندر چلی گئی، وہ سب زخمی ہو گئے، ان کی گاڑی تباہ ہو گئی. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اس ملک کے اندر تو کوئی کسی کو پوچھنے والا ہی نہیں ہے. تو مزید جو ظلم آپ اس عوام کے ساتھ کر رہے ہیں، آخر کون جواب دے گا اس کا؟ انہیں ہے کوئی پوچھنے والا اس ملک کے اندر؟ ایسا لگتا ہے سسٹم میں جس کے سامنے اکاؤنٹیبل ہیں، جس نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے، وہ بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. چوروں کے ساتھ تو سب کے سب مل گئے ہیں اور اس ملک کو لوٹ کے کھایا جا رہا ہے. یہاں پہ کوئی کسی سے پوچھنے والا نہیں ہے. یہاں پہ غریب کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے. غریب کو کوئی نہیں پوچھتا. آئی ایم ایف کی قسط آئی ہے تو سی ایم پنجاب صاحبہ نے 62 کروڑ کی گاڑیاں آرڈر کر دی ہیں. 0 میٹر چاہیے ہمارے منسٹرز کو. یہ شاہی خاندان اور بڑے نواب کے جو پیدا ہوئے سپوت اس ملک میں مل گئے ہیں اور جو منسٹر بن گئے اس پارٹی کے اندر. یہ غریب ملک، اس غریب سے ٹیکس نچوڑ کے ان کو 0 میٹر گاڑیاں پرووائڈ کی جائیں. ان کے پروٹوکول کے اندر 0 میٹر نئے برانڈ نیو ان کو ہائیلکس چاہیے. یہ سب کچھ حکومت کا ویژن ہے. یہ وہ ویژن ہے جو رانا مشہود صاحب کہہ رہے تھے نا، یہ ہے اس پارٹی کا ویژن. یہ مسلم لیگ نون کا ویژن ہے کہ یہاں پہ غریب کے لیے کوئی کام نہیں کیا جاتا، غریب کو کوئی فیور نہیں دی جاتی. اپنے مقصد کے لیے پیسے آئے صحیح. دیکھیے حکومت خرچ کیسے کرتی ہے، اس ٹیکس پیئر کے پیسے کو کتنی بے دردی سے استعمال کیا جاتا ہے. اس پہ بات کریں گے. اسٹوڈیوز مجھے جوائن کریں. انعام شیخ صاحب، تھینک یو فار بینگ ہیئر سر. انعام شیخ صاحب، بڑی مجھے ایک تکلیف ہوئی ہے اور میں چاہوں گا کہ تکلیف جو مجھے ہوئی تھی اس سے آغاز کیا جائے کہ باہر کے ملکوں کے اندر ہم جن ملکوں کی بات کرتے ہیں، جن ملکوں میں انصاف ہے، جہاں قانون کی بالادستی ہے، جہاں ٹیکس پیئر سے پیسہ اس لیے لیا جاتا ہے کہ ٹیکس پیئر کے خادم اس ٹیکس پیئر کی بہتری کے لیے کام کر سکیں. ہمارے ملک کے اندر یہ خادم نہیں ہے، یہ حکمران ہے. اور یہ حکمران اس لیے ہے کہ ٹیکس پیئر کا پیسہ لیں، اس کو کھائیں، جیسے مرضی استعمال کریں. یہ کسی کو اکاؤنٹیبل نہیں ہے، اس عوام کو بھی اکاؤنٹیبل نہیں ہے. تو پھر اداروں کو کیا اکاؤنٹیبل ہوں گے جو سارے ادارے ان کے ماتحت ہیں؟ کس طرح سے یہاں پہ کریں گے؟ وہ گاڑی والا دیکھیے، اب یہاں پہ سینیریو کے اندر میرا اپنے دونوں گیسٹ سے ایک سوال ہوگا کہ وہ جو گاڑی والا بیچارہ موٹر وے پہ ٹریول کر رہا تھا، اس موٹر وے پہ جاتے ہوئے جو انہوں نے خندق کھودی ہوئی تھی، اس خندق کے اندر اس کی گاڑی گر جانا، اس کی فیملی کا موجود ہونا، ان سب کا زخمی ہو جانا، گاڑی کا تباہ ہو جانا، آپ کو کیا لگتا ہے سر، کیا یہ حکومت اس کو نئی گاڑی دلائے گی؟ کیا یہ حکومت اس کی تمام تر اخراجات اٹھائے گی؟ کیا یہ حکومت اس کو ڈیمیجز پے کر، جس طرح باہر کے ملک کے اندر اگر یہ واقعہ ہوا ہوتا، وہ شخص سیدھا عدالت جاتا، کورٹ جاتا، وہاں جا کے کیس کرتا حکومت کے خلاف اور کہتا کہ انہوں نے خندق کھودی ہوئی تھی، انہوں نے خندق بھری کیوں نہیں؟ اگر بھری نہیں تھی تو پھر موٹر وے کو کھول کیسے دیا؟ یہ ان کی نیگلیجنس ہے. جتنی ہائی سپیڈ پہ گاڑی وہاں پہ آ رہی ہوتی ہے. پھر بہت سے اپنے ایکسیڈنٹس ایسے دیکھے، انہوں نے موٹر وے کھلی ہوئی ہے، کنٹینرز لگا دیے ہیں اور اس پہ جاتی ہوئی گاڑی ہٹ ہوئی ہے کنٹینر کے اندر. اس ملک کے اندر آخر کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو. کہاں ہے تمام تر ادارے جو ان سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ آپ نے کیا ظلم کیا ہے اس عوام کے ساتھ؟ کیا کسی کو کوئی فکر ہے؟ انعام شیخ صاحب کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ تھینک یو ویری مچ. آپ نے پروگرام میں انوائٹ کیا اور موقع دیا کہ ہم ان اہم ٹاپکس کے اوپر گفتگو کر سکیں، عوام تک ایگزیکٹ آگاہی پہنچا سکیں. ہمیں لگتا یہ ہے کہ جس طرح آپ نے بھی انٹرو میں بھی اپنے فرمایا کہ جس طرح خندق کھود دی گئی یا پھر ابھی آئی ایم ایف کی انسٹالمنٹ اپروو ہو چکی ہے اور پیمنٹ بھی آ چکی ہے، اسی پیمنٹ سے حکومت نے اپنے اخراجات بڑھا دیے ہیں. میں تھوڑا سا بحد ادب آپ سے اختلاف کروں گا اور میں گزارش یہ کروں گا. ایک حد تک تو آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اگر یہ پیسے باہر سے آئے ہیں، یہ سر پہلا سوال تو یہ تھا، پہلا سوال میرا آپ سے یہ تھا وہ تو گاڑی گری ہے خندق کے اندر، اس بیچارے کا کیا قصور تھا؟ اور کیا اس نے اگر یہ جرم کر ہی دیا ہے کہ وہ ٹیکس پے کر کے موٹر وے کا ٹول پے کر کے اس موٹر وے پہ جا رہا تھا، اس کے ساتھ جو ہو گیا، کیا اس ملک کے اندر کوئی اس کو کسی قسم کا ریلیف ملے گا؟ اس کو اس کا جواب بھی میں نے ساتھ ہی اس کے دینا تھا، لیکن آپ نے کیونکہ اسپیسیفکلی پوچھ لیا تو میں دے دیتا ہوں. جی. ہمارے ہاں جتنی بھی آپ کہہ لیجیے ڈیولپنگ کنٹریز ہیں جو بھی ڈیولپ نہیں ہوئی، ان سب کا یہی حال ہے. ادھر انسان کی قدر کم ہے
اور ادھر چیزوں کی قدر زیادہ ہے. ہمارے ہاں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. اگر کسی بندے کو, آپ کو یاد ہوگا مال ٹاؤن میں کتنے لوگوں کو گولیاں مار کے شہید کر دیا گیا, کیا آج تک اس کا کوئی نتیجہ آیا؟ سائیوال کے اندر وہ گاڑی کے اندر بے گناہ لوگوں کو شہید کر دیا گیا, کیا آج تک سی ٹی ٹی والوں کی غلطی سے میں آپ کو گنواتا جاتا ہوں نا. جی اسی طرح سیالکوٹ کے اندر 2 لڑکوں کو گھسیٹ کے مار دیا گیا, کیا اس کا کوئی نتیجہ آیا؟ تو آپ کس جگہ پہ رہ رہے ہیں؟ مطلب یہ دس از ناٹ اے فینٹیسی ورلڈ. ہمارے ہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں, نہ صرف ہمارے ہاں ہوتی ہیں, جتنے بھی ڈیولپ کنٹریز ہیں بے حد معذرت کے ساتھ ہمیں بڑا دلی دکھ ہے چیزوں کا کہ کیوں ہو رہی ہے, ہم کیوں نہیں وہ ترقی کر رہے ہو, کیوں نہیں ہمارے وہ اسٹیپس آگے کی طرف جا رہے ہیں. لیکن ریئلٹی آف لائف یہ ہے کہ ہمیں یہ فیس کرنا پڑا ہے. اب میں آپ کے پہلے سیکنڈ کوسچن پہ بھی آ جاتا ہوں, جو اس کے ساتھ ہی لنک ہے کہ آئی ایم ایف کی انسٹالمنٹ آئی. ہونا یہ چاہیے تھا کہ آئی ایم ایف کی انسٹالمنٹ آئی تھی, ہاسپٹل کے اندر ادویات نہیں مل رہی اس میں. آپ ذرا جا کے ذرا پتہ کریں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ مشینیں خراب پڑی ہوئی ہیں. وہ کہتے ہیں باہر سے جا کے ایکس رے کروا لیں, باہر سے جا کے فلانی رپورٹ لیں, باہر سے یہ. سر میں نے ایک پوائنٹ یہاں پہ کیا تھا جس پہ آپ نے اختلاف کیا, اور آپ نے کہا, میں نے کہا کہ حکومت یہ آئی ایم ایف کا جب قرض پیسہ پہلی قسط آئی ہے, اس کے بعد حکومت اپنی عیاشیاں کر رہی ہے, جس چیز کی ضرورت نہیں تھی وہ کام بھی کیے جا رہے ہیں. جیسے منسٹرز کے لیے گاڑیاں 0 میٹر گاڑیاں آرڈر کرنا, ان کے پروٹوکول کے لیے 0 میٹر گاڑیاں آرڈر کرنا, یہ فضول خرچی ہے میرے مطابق. آپ اختلاف کر رہے تھے کس بات سے, یہ بتائیے. بھائی میں اسی پہ آ رہا ہوں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آئی ایم ایف کی انسٹالمنٹ آئی ہے تو وہ عوام نے پے بیک کرنی ہے, وہ حکمرانوں نے پے بیک نہیں کرنی. تو اس کا مطلب ہے کہ عوام کو سہولیات دینی چاہیے. جب آپ عوام کو سہولیات نہیں دے رہے, آپ خیبر سے لے کے اور سندھ تک چلے جائیں, اور ادھر سے آپ کے پی کے سے اوپر گلگت بلتستان چلے جائیں اور کشمیر چلے جائیں, مطلب کس جگہ پہ عوام کو ریلیف مل رہا ہے مجھے تو نہیں معلوم. گیس کے بل ہیں پورے لیے جا رہے ہیں, بجلی کے بل ہیں پورے لیے جا رہے ہیں, پانی کے بل ہیں پورے لیے جا رہے ہیں. گاڑیوں کے اوپر ملٹیپل دفعہ ایکسائز اب شروع کر دی گئی ہے. پہلے یہ تھا 1000 سی سی کی گاڑی کا لائف ٹائم ٹوکن لگتا تھا ایک دفعہ, آپ جب آپ خریدیں گے دوبارہ ٹوکن آپ سے چارج کیا جائے گا. تو مطلب ہر چیز, گھروں کے اوپر بھی اسی طرح ٹیکسز لگا دی ہیں, کسی کو بھی مطلب نہیں چھوڑا جا رہا. اب آ گئی بات کہ اختلاف کی. ہم لوگ دیکھتے یہ ہیں کہ ظاہر پیسہ کہیں اور بھی استعمال ہو جاتے ہیں, تو یہ حکومت کا پروگریٹو ہے. اگر حکومت اس طرح مطلب یہ ان اخراجات کو بھی بیچ میں نہ کرے تو کل کو پھر آپ ملک کو رن نہیں کر سکتے. بعض چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو کرنی پڑتی ہیں. آپ کو کسی بھی صورت اگر سڑکیں خراب ہیں تو ان کو مرمت کرنی پڑتی ہے. اگر نالیاں بند ہیں, گٹر خراب ہیں, گٹر بند ہیں, ان کو آپ کو کلیئر کروانا پڑتا ہے. یہ پیسے آپ کو لگانے پڑتے ہیں. اگر وہ گاڑیاں پرانی والی جو کہ مینٹیننس زیادہ مانگ رہی ہیں, ان کی جگہ نئی گاڑیاں آ جاتی ہیں اور وہ پرانی گاڑیوں کو پراپرلی آکشن کر دیا جاتا ہے, ان کے اندر کک بیکس نہیں رکھی جاتی, چھپایا نہیں جاتا, دھوکہ نہیں دیا جاتا, پھر تو ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے پرانی گاڑیاں آکشن کر دی جن کے اوپر اخراجات آ رہے تھے, مینٹیننس کرنی پڑ رہی تھی, نئی گاڑیاں آ گئی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں وہ بھی نہیں ہوتا. سر آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ اس سے پہلے ان منسٹر کے پاس کون سی گاڑیاں تھیں؟ ان منسٹرز کے پاس جو گاڑیاں تھیں وہ تقریباً کئی, کیونکہ میں جانتا ہوں 2-3 دوستوں کو, ان کے پاس تقریباً کوئی 4 سال پرانی 3 سال پرانی گاڑی. سر 4 سال پرانی کتنی مینٹیننس گاڑی مانگتی ہوگی, یہ آئی کین انڈرسٹینڈ, لیکن مجھے یو کین ناٹ جسٹیفائی اٹ. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, یہ ہم ایک غریب ملک ہیں, ایک مقروض ملک ہیں, قرضے کے اوپر چلنے والا ملک. یہ ملک 1000 سی سی سے اوپر گاڑی اپنے وزیر اعظم کو دینا افورڈ نہیں کرتا. میں دوبارہ آپ کو یہ بات کر رہا ہوں آن ریکارڈ, اس حالت کے اندر قرضے لینے کے بعد 1000 سی سی کلٹس ہمارے وزیر اعظم اور 1000 سی سی ہمارے کلٹس ہمارے صدر کے پاس ہونی چاہیے. یہ ہمارے ملک کی افورڈیبلٹی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی 4 سال پرانی گاڑی سے 0 میٹر لے لیے, بہت اچھا کیا ہے. افورڈیبلٹی یہی ہے. تو سر پھر افورڈیبلٹی کی بات ہو رہی ہے نا. گراؤنڈ ریئلٹی پہ حالات دیکھیں. ہماری جب پرائم منسٹر کا کارواں چلتا ہے, جب چیف منسٹر کا کارواں چلتا ہے, جب گورنر کے کارواں چلتے ہیں, تو آپ کو پتہ ہے سیکیورٹی کے کتنے مسائل ہیں. ان کے ساتھ کم از کم 50 گاڑیوں کا کارواں چلتا ہے. آپ کی کہنے کے مطابق ان کو بالکل بھی ایک گاڑی, کوئی بھی سیکیورٹی کی گاڑی ان کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. وہ اپنا اللہ کے حافظ ہو کے جائیں. جیسے کراچی کے اندر ہوئے, چائنیز 2 بیچارے مارے گئے ہیں, تو آپ پھر دیکھیں نا انارکی کی طرف چلے جائیں گے, افراتفری کی طرف. آپ کا جو دشمن ہے وہ دہشت گرد ہے, اور دہشت گرد کوئی موقع نہیں چھوڑتا آپ کے اوپر اٹیک کرنے کا. آپ وہ بات کر رہے ہیں جو خان صاحب کیا کرتے تھے کہ ہم گورنر ہاؤس توڑ کے یونیورسٹیاں بنا دیں گے, ہم پرائم منسٹر ہاؤس کو میں خالی کر دوں گا. کہاں ہوا یہ؟ الفاظ میں تو بہت اچھا ہے, پبلک کنزمپشن کے لیے تو بہت اچھا ہے, لوگ آپ کو کہیں گے واہ واہ بڑا اچھا آپ نے کام کیا, اور میری بات کو بڑا برا منائیں گے کہ یہ تو بڑا بیوقوف آدمی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے, حقائق یہ ہیں کہ یہ چیزیں بھی آپ کی اتنی ہی ضروری ہیں, یہ بھی آپ کے اثاثے ہیں. چاہے آپ اس کو مانے یا نہ مانے, کل کو کوئی بھی صدر بنے, کوئی وزیر اعظم بنے. خواجہ ایوب نسیم صاحب, ٹیکس پیئر کے پیسے سے اربوں روپے کی گاڑیاں لی جاتی ہیں,
اربوں روپیہ فیولنگ کی مد میں سالانہ خرچ کیا جاتا ہے. ہمارے دوسرے گیسٹ کہہ رہے ہیں یہ عوام کا اثاثہ ہے, عوام کے فائدے کے لیے عوام کا اثاثہ ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ گزارش یہ ہے کہ میں تو ان کے جو بیانات ہیں, جو ان کا تجزیہ ہے, میں اس سے کچھ اختلاف کرتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ ایک طرف ہمیں پتہ ہے کہ یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے اور یہ عوام پہ لگنا چاہیے, اور دوسری طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ جی یہ منسٹرز اور جو پرائم منسٹرز, چیف منسٹرز یا پارلیمنٹیرین یا بیوروکریسی ہے وہ اس کو مس یوز کر رہی ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ 74 سال سے پاکستان میں ہو ہی یہ رہا ہے. گزارش یہ ہے کہ چونکہ 74 سال سے پاکستان میں عوام کی پسند کی حکومت کبھی بھی نہیں ہے, یہ پہلا پوائنٹ میرا یہ ہے. وہ ہمیشہ ملک وہ ترقی کرتے ہیں اور وہاں پہ ایسا سسٹم بنایا جاتا ہے جس سے عوام کی اصلاح بہبود. اس میں بہت ساری ڈکٹیٹرشپ کی گورنمنٹ رہی ہیں, اور دوسرا یہ فارم 47 رہی ہیں. اس سے پہلے بھی جو الیکشن ہوتے رہے ہیں وہ بھی 47 والی رہے ہیں. میں عمران خان کے الیکشن کو بھی کلیئر نہیں کہہ رہا کہ وہ بھی کلیئر تھا. یہ سارے کے سارے آج تک 47 کی ہی پیداوار ہیں. ٹھیک, دیکھیے جب تک آپ کے ملک میں حقیقی ڈیموکریسی نہیں آئے گی یہ ملک میں ایسے ہی ہوتا رہے گا. میں بھی 20-30 سال سے ٹی وی پروگرام کر رہا ہوں, ایز اے اینالسٹ پروگراموں میں بیٹھتا ہوں, کالم لکھتا ہوں یا دل کی بات اپنی عوام تک پہنچاتا ہوں, تجزیہ دیتا ہوں. مراد یہ ہے ہم اور آپ صرف یہ باتیں کرتے رہیں گے, اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہیں گے, جذبات عوام کے سامنے لاتے رہیں گے اور فیکٹس اینڈ فگر آپ کو عوام کو بتاتے رہیں گے, لیکن عوام کو بتانے سے گزارش نہیں بات بنتی. جس دن اس میں عوام کی منتخب کردہ حکومت آئے گی پھر میں دیکھوں گا کون اس طرح گاڑیاں سال 2 سال بعد بدلتا ہے. دیکھیے نا دلی میں کیا ہوا ہے, انڈیا میں کیا ہو رہا ہے. مراد یہ ہے اس کا چیف منسٹر کیا تھا, اس نے کہا جی میں تو ایسے ہی چلوں گا جیسے آپ چلتے ہیں. جب تک پاکستان میں پس پردہ جو چیف منسٹرز ہیں وہ کتنی مرات اور پروٹوکول جا رہے ہیں, اور ایک شخص آیا جس کے پاؤں میں چپل بھی جو ہے وہ نئی تھی, اس نے کہا میں تو اپنا سارا پروٹوکول گیو اپ کروں گا. اس نے گیو اپ کیا, وہ پھرا, اس نے رہ کے دکھایا وہاں پہ, مراد کوئی یہ نہیں ہے مرا. جی ہاں. ہمارے اس ملک کے اندر آزاد کشمیر کا وزیر اعظم آج 1000 cc گاڑی پہ پھر رہا ہے, ساری گاڑیاں آکشن کر دی ہیں, کوئی اٹیک نہیں ہو رہا اس کے اوپر. اٹیک کیوں ہوگا اس کے اوپر یار؟ اگر ہوگا بھی تو 2-4-6 سیکریفائز ہو بھی جائے, عوام مرتی ہے, 2-4 لیڈرز بھی چلے جائیں گے تو پھر کوئی بہتر ہی آ جائے گا. کیا آپ کو لگتا ہے کوئی اچھا لیڈر نہیں آئے گا؟ کمنگ بیک ٹو یو شیخ انعام صاحب. گزارش یہ ہے انعام شیخ صاحب سے ایک سوال سر پلیز, ان کی بات پوری ہو جائے چونکہ تھوڑا سا اختلاف ان کا بنا تھا. بلال بھائی بات ادھر اختلاف یا کسی کے ساتھ بحث مباحثے کی نہیں ہے, بات ہے پریکٹیکل ہونے کی. ٹھیک, جس طرح ابھی میرے پیشے رو نے بڑا اچھا فرمایا کہ بھارت کے اندر اس طرح ہو رہا ہے. بھارت کے اندر نریندر مودی جو چائے بنانے والا تھا اس ٹائم 25 کروڑ روپے کی گاڑی میں پھرتا ہے. اس کا کارواں کس طرح چلتا ہے آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں. دکھانے کے لیے, پبلک کو دکھانے کے لیے یہ ڈرامہ کرنا کہ نہیں میں گاڑی میں نہیں آؤں گا اور میں یہ سائیکل پہ آؤں گا, یہ ایک منافق ہمارے یہاں بھی ہوا کرتا تھا جو کسی زمانے کے اندر یہی کیا کرتا تھا کہ میں سائیکل پہ آؤں گا اور میں کوئی فیسلٹی نہیں لوں گا. اور اس کے بعد عوام نے دیکھا اس منافق کی اولاد ابھی تک ارب پتی ہے. تو مطلب ہم دیکھیں نا, ہمیں اگر آپ سچ پہ قائم ہیں تو پھر آپ کو کم از کم سچ بول دینا چاہیے. آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ یہ کس طرح پاسبل ہے کسی بھی کنٹری کے لیے کہ وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے اور اس کی سیکیورٹی نہ کی جائے, اور جبکہ حالات بھی پاکستان کے اندر یہ ہیں کہ پوری دنیا کا اس ٹائم آپ سمجھ لیجئے ایک قسم کا یہ مرکز بنا ہوا ہے پاکستان. پوری دنیا کی جو وار ہے ایک قسم کی پاکستان کے اندر لڑی جا رہی ہے. آپ کے ساتھ اسرائیل کا بھی مسئلہ ہے, آپ کے ساتھ بھارت بھی لگا ہوا ہے, آپ کے ساتھ امریکہ بھی لگا ہوا ہے اور یورپ بھی ہے. آپ کے اتنے مسلس نہیں ہیں کہ آپ ان کے ساتھ اس طرح لڑ سکیں, لیکن یہ پاکستانی فوج کو میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ وہ پھر بھی ان سب چیزوں کے باوجود 1 انچ کے اندر پاکستان کے کسی کو داخل نہیں ہونے دیتی. یہ بہت بڑی بات ہے. اگر غور سے کوئی سوچے جو شہادتیں دی جا رہی ہیں یہ بہت بڑی بات ہے. اب آ جائیے کہ اگر انہوں نے پروٹوکول کا مس یوز کیا, میں کبھی نہیں کہہ رہا کہ یہ بہت اچھی چیز ہے, میں کبھی نہیں کہہ رہا کہ ان کو نئی گاڑیاں فوراً عطا کر دی جائیں, یہ میرا پوائنٹ نہیں ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ان پیسوں میں سے کچھ پیسے نکلتے ہیں, کیونکہ گورنمنٹ نے اکانومی کو بھی رن کرنا ہے, پرائیویٹ ادارے نہیں, جس طرح ٹی وی چینلز کو بھی گورنمنٹ لے کے چلتی ہے ساتھ, اسی طرح کار مینوفیکچررز کو بھی گاڑیاں بکنی ہیں, وہ بھی ایک اکانومی کا حصہ ہیں. اچھا, گاڑیوں کو بھی ٹیکس پیئر کے پیسے سے گاڑیاں خریدیں تاکہ ان کا جو بجٹ ہے کار کمپنیز ٹویوٹا کرولا ہو, جو ٹویوٹا والوں کا بجٹ ہے وہ چلے گا اور حکومت کے لیے عوام کے لیے بہتری ہوگی, جبکہ یہاں سے اربوں مطلب بلینز آف ڈالرز ہر 5 سال کے بعد یہ کمپنیاں باہر لے جاتی ہیں اس ملک کے اندر سے. دیکھیں نا, میں آپ سے اختلاف نہیں کر رہا, میں صرف آپ کو 2 پوائنٹ بتا رہا ہوں.
میں آپ سے صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ میں کبھی نہیں کہہ رہا کہ یہ اچھی چیز ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ غلط کرتے ہیں. پھر آپ نے تو سٹارٹ یہاں سے کیا تھا کہ مجبوری ہے 4 سال پرانی گاڑی ختم کریں, ان کو 0 میٹر چاہیے. میری لاجک یہ ہے کہ اگر وہ امپروومنٹ کر رہے ہیں, 4-5 سال بعد گاڑی چینج کرتے ہیں اور پرانی گاڑی کو پراپر آکشن کرتے ہیں, مجھے نہیں معلوم کہ وہ پراپر آکشن بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے اور اس کے اوپر کیا طریقہ کار ہے, لیکن اگر کیا جاتا ہے تو پھر اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کوئی چیز نہ کرے. امریکہ جیسے ملک میں آپ دیکھ لیں, امریکہ اپنی تقریباً 30% گندم وہ اپنی سمندر میں بہا دیتا ہے, اب دنیا کو نہیں دیتا, اپنی عوام کو نہیں دیتا. تو یہ تو ہر جگہ پہ ہے, ایسا نہیں ہے کہ کوئی ساری جگہوں پہ کوئی پیراڈائز ہے. حقیقت یہی ہے. حقیقت یہی ہے. خواجہ ایوب نسیم صاحب, جو حکومت کی جانب سے آئینی ترمیم کی بات ہو رہی ہے اور اب کہا جا رہا ہے کہ جو ایس سی او کانفرنس ہے اس کے بعد آئینی ترمیم لائی جائے گی اور اس کے لیے سر توڑ کوششیں جاری ہیں. کل جب ایوان صدر کے اندر گزشتہ روز جو اجلاس ہوا اس میں نواز شریف صاحب سے بڑی امیدیں تھیں بہت سے لوگوں کو کہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو منا لیں گے. ملاقات بھی ہوئی, اس کے بعد بھی مولانا صاحب نہیں مانے اور اپنا ہی مسودہ ایک پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہم یہ چینجنگز چاہتے ہیں, اس کے مطابق اگر آپ ترمیم لائیں تو ہم سپورٹ کرتے ہیں ورنہ ہم سپورٹ نہیں کرتے ہیں. فضل صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ, یہ جو آئینی ترمیم ہے یہ اتنی بڑی گلے کی ہڈی کیوں بن گئی ہے حکومت کے لیے؟ چٹھا صاحب, گزارش یہ ہے ہاتھی کے دان دکھانے کے اور کھانے کے اور, یہ ایک محض ڈرامہ ہے. آئینی ترمیم اپرووڈ ہوگی, یہ میں آپ کو اپنے ذرائع کی خبر بتا رہا ہوں کہ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. گورنمنٹ اس وقت دیکھیے, اس وقت حکمران جو ہے نا, جی حکمران بیسیکلی ورڈ آتا ہے گورنمنٹ کا, ٹھیک ہے. گورنمنٹ کے پاس کچھ نہیں ہے. ان کے جو رائٹ ہے نا, جن کی وجہ سے وہ آئے ہوئے ہیں یا جو ان کے سپورٹرز ہیں, دیکھیے یہ اسلام آباد میں 2-3 دن جو واویلا مچا رہا, جلوس, شیلنگ, گولی, آتش بازی, گرفتاریاں, جو بھی ہوتا رہا ٹی وی پہ دکھاتے رہے. اس وقت ٹی وی سوشل میڈیا بھی بڑا لمیٹڈ ہوا ہے. یہ ایجیٹیشن میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ نہیں دکھانا چاہیے تاکہ اس سے ہائپ کریٹ ہوتی ہے. بہرحال چونکہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے, سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے دیکھ لیا. کہاں تھی گورنمنٹ, حکومت کہاں تھی مجھے بتائیے؟ کہیں نہیں تھی حکومت. کوئی کہاں تھا پرائم منسٹر؟ لاہور آگے بیٹھا ہوا تھا. گزارش یہ ہے کہ یہ اپرووڈ ہوگی ایٹ اینی کاسٹ. اٹ ہیز بین ڈیسائیڈڈ. اب یہ ہے کہ یہ صرف گیدڑ بکی ہے کہ جی مولانا صاحب نہیں مان رہے. ہاں, اب آ جاتا ہے چیف جسٹس کا معاملہ. کیا فائز عیسیٰ کو انہوں نے لینا ہے یا نہیں لینا؟ کیا ججز کی 3 سال کی ٹینیور بڑھانا ہے یا نہیں بڑھانا؟ گورنمنٹ کی سوچ یہ ہے, یا جنہوں نے سوچا ہوا ان کی سوچ یہ ہے کہ ایسے ہی ہوگا. آنے والے دنوں میں صرف یہ پتہ چلے گا کہ کیا فائز عیسیٰ صاحب کو اس عدالت میں بھیجا جاتا ہے جہاں کے لیے ان سے کمٹمنٹ ہے کہ نہیں ہے. آئینی ترمیم آنی ہے اور ڈیموکریسی کے لیے, جمہوریت کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت نقصان ہوگا. اور آج جو پارلیمنٹیرین سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں, کل یہی اپنی انگلیاں دانتوں کے نیچے دبا کے روئیں گے جب یہ اپوزیشن میں ہوں گے. ان کو بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. اور میرا خیال یہ ہے کہ اب میں ان دوستوں سے, ان مہربانوں سے, ان شخصیات سے التماس کرنا چاہتا ہوں, یار بس کر دو. اب ایمان سے عوام میں سکت نہیں رہی. حالات مہنگائی کی وجہ سے, لوگوں کی پریشانیوں کی وجہ سے, بھوک افلاس کی وجہ سے, بجلی کے بلوں کی وجہ سے, بہت سارے حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کا گھروں میں رہنا بہت مشکل ہو گیا ہوا ہے. اب تھوڑا سا حالات کو نارمل کر لیجئے. دیکھیے, اب آپ نے کنٹینر کی بات کی نا, عمران خان پہ پرچہ ہو گیا, ایوب پہ پرچہ ہو گیا, سواتی پہ پرچہ ہو گیا کہ یار یہ مشاورت میں تھے, انہوں نے میٹنگ کی تھی, انہوں نے بات کی تھی. تو بھائی جس نے کنٹینر لگایا تو اس پہ پرچہ نہیں ہونا چاہیے. جو آپ نے بتایا کہ جی گاڑی لگی اور وہ بندے مر گئے ایکسیڈنٹ میں, کنٹینر لگوائے آئی جی نے, تو پرچہ تو آئی جی میں بنتا ہے. کیوں نہیں بنتا؟ قانون تو پھر سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے نا. تو اگر نہیں تو بھائی جس کی لاٹھی اس کی بھینس, یہ سسٹم چلتا رہے گا. اور میں سمجھ رہا ہوں کہ آنے والے دن اس حکومت کے لیے مزید میرا خیال سخت ہوں گے. اس حکومت کا جانا میرا خیال ہے کہ فائنل ٹھہر گیا ہوا ہے, اور 1-2 مہینے ہوں گے, اس سے زیادہ نہیں ہوگا. اس کے بعد تبدیلی پھر آئے گی اور حکومت کسی اور کو مل جائے گی. یہ سسٹم یہ چلتا رہے گا. ڈیموکریسی میرا خیال ہے کہ مضبوط نہیں ہوں گی آنے والے دنوں میں. مجھے مزید کمزور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, چونکہ سیاستدانوں میں آپس میں ایکا نہیں ہے, اتحاد نہیں ہے, یونٹی نہیں ہے. سیاستدان ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں. جب ایسی سچویشن ہو جائے تو پھر وہ ملک ترقی تو پھر کرے گا آئی ایم ایف کے پیسوں سے ہی کرے گا, یا کہیں اور سے پیسوں سے کبھی ترقی ہوئی ہے سر؟ کبھی نہیں ہو سکتی. قرض لے کے دیکھیے, آج ہم نے اسلام آباد کا ایئرپورٹ بھی دے دیا نا ٹرکی کو.
کہ جی میٹر ہی کوئی نہیں ہے تو جب ایک بیٹ آئی ہے تو اس کو چلے جائے گا. دیکھیے آپ نے بات کی نا, انہوں نے بات کی گاڑیوں کی, حکومت کے اخراجات کی. پاکستان سے ڈائریکٹ فلائٹ چلتی تھی ٹرکش ایئر لائن کی, اور جو پی آئی اے کے ساتھ جوائنٹ وینچر میں تھا, کوڈ شیئر فلائٹ تھی, اور پی آئی اے کی ٹکٹنگ ہوتی تھی. پی آئی اے کی ٹکٹ 100 روپے کی تھی تو ٹرکش ایئر لائن کی ٹکٹ 120 روپے کی تھی. پی آئی اے ٹکٹ بکتی تھی اور وہ پی آئی اے کو پیسے جاتے تھے, پروفٹ ہوتا تھا. کیا ہوا کہ گورنمنٹ نے, پی آئی اے نے ان کو پیمنٹ نہیں کی, ٹرکش ایئر لائن کو پیمنٹ نہیں کی. اربوں روپے کی پیمنٹ ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان یا پی آئی اے نہیں کر رہا. جب آپ ٹکٹیں بیچنے کے بعد ان کو پیمنٹ دینے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو 500 1000 2000 گاڑی خریدنے کے لیے آپ کے پاس کیسے آ گئے پیسے؟ مراد یہ ہے کہ ایک فیسلٹی عوام کو بھی لی ہوئی تھی, وہ آپ نے ختم کر دی کہ 120 والی ٹکٹ آپ کو 100 روپے میں مل رہی تھی, چونکہ پی آئی کے ساتھ کوڈ شیٹ تھی. آپ نے ان کی پیمنٹ نہیں کی, آپ نے بدنامی بھی لے دی, بےزتی بھی ملک کی ہوگی, فقیر بھی بن گئے انٹرنیشنل دنیا کے سامنے. آپ نے اپنے منسٹروں کے لیے 3000 سی سی 4000 سی سی گاڑی. یار یہ ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ میرے تو سمجھ سے باہر ہے. چٹا صاحب, میں بھی کبھی کبھی اکیلا بیٹھ کر سوچتا ہوں کہ میں آنے والے دنوں میں مجھے کیا چیز نظر آ رہی ہے. اب یقین کیجیے گا, مجھے اندھیرا نظر آ رہا ہے اور روشنی کے چانسز مجھے بہت کم نظر آ رہے ہیں. یہ ایک ہی صورت پہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ تمام سیاستدان اکٹھے بیٹھیں گے, لیکن آگ اتنی لگ گئی ہوئی ہے اس وقت جو ہے کہ مجھے اکٹھے بیٹھنا, اور ان کا اکٹھے نہ بیٹھنا بھی بہت سے لوگوں کے مفاد میں, اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ یہ اکٹھے بیٹھیں. انعام شیخ صاحب, جو آئینی ترمیم کی بڑی بار بار بات ہو رہی ہے, آئینی ترمیم ہوگی اور یہ حکومت کر کے رہے گی, اس کے لیے بلاول صاحب کو ٹاسک دیا گیا ہے. نواز شریف صاحب پہ بڑی نظریں ہیں کہ شاید مولانا فضل الرحمان کو یہ منا لیں. مولانا صاحب کا ماننا بڑا ضروری ہے, 8 ووٹ وہاں سے آتے ہیں, اور اس کے علاوہ پھر ریاض صادق صاحب کو بھی ٹاسک دیا ہوا ہے کہ نمبر گیم پورے کریں. مخصوص نشستوں کے لیے وہ بار بار الیکشن کمیشن کو خط لکھ رہے ہیں کہ یہ نشستیں جو ہماری نہیں بھی بنتی ہمیں دے دیں, بس جس طرح مرضی دی جائیں, اس کا وے آؤٹ نکالا جائے. کیا سمجھتے ہیں سر, اس آئینی ترمیم میں ہے کیا؟ سر یہ 26ویں آئینی ترمیم ہے اور فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ جس کو بنانا چاہ رہے ہیں, جی میرا خیال ہے کہ یہ بن جائے گی, اور مجھے لگتا ہے یہ آئینی ترمیم بھی اپروو ہو جائے گی. جہاں تک آپ نے بات کی مولانا فضل الرحمان صاحب کی, مولانا فضل الرحمان ایک بہت ہی زیرک سیاستدان بھی ہے. آپ تھوڑا سا انالیسز غور سے کیجئے تو ایک لیٹر لکھا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے, جس میں انہوں نے سپریم کورٹ کو یہ بتایا ہے کہ جی آپ جو کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کو سیٹیں دے دیں, یہ ہم نہیں دے سکتے. مطلب سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیجن ہے, متفقہ بینچ کا ڈیسیجن ہے, میجورٹی بینچ کا ڈیسیجن ہے, لیکن آگے سے الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ نہیں, ایک تو یہ پی ٹی آئی نے ڈیمانڈ نہیں کی تھی, یہ سنی اتحاد کی اپلیکیشن تھی, اور دوسرا اس کے اوپر جتنے بھی ایفیڈیوٹ جمع کروائے گئے تھے وہ ان کی طرف سے کبھی بھی نہیں کہا گیا تھا شروع کے اندر کہ ہم پی ٹی آئی کے ہیں. وہ ایز اے آزاد امیدوار لڑے تھے, اور بعد میں انہوں نے سنی اتحاد کو جوائن کیا تھا. تو الیکشن کمیشن چیلنج کر رہا ہے سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کو. اب وہ چیز اگر آپ غور سے دیکھیں جو ابھی جس طرح بتا رہے ہیں کہ اسپیکر صاحب نے بھی لیٹر لکھا ہے الیکشن کمیشن کو, وہ بھی اسی لیے لکھا ہے کہ یہ 41 سیٹیں ہمیں دے دیں, اور یہی پھر سارا پہلے سے ڈیسائیڈ ہوا ہوا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو بتا دیا گیا ہے کہ جی آپ اپنی جگہ پہ جو ڈیمانڈز رکھتے ہیں وہ فلفل کر دی جائیں گی, لیکن یہ ہمیں سیٹیں تو ادھر سے بھی مل جائیں گی. تو یہ ہماری 41 سیٹس کا جو مسئلہ ہے یہ تو ہمارا ادھر سے حل ہو رہا ہے. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن, اسمبلی, یہ مل کے یہ سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کو نہیں مانیں گے, اور یہ سیٹیں پی ٹی آئی کو نہیں ملیں گی. آن دی پیپر جائیں تو یہ پھر آپ اس کے اوپر ڈیبیٹ تو کر سکتے ہیں, لیکن جس ملک کے اندر سپریم کورٹ کی اگر نہ سنی جائے اور میجورٹی بینچ کی نہ سنی جائے, تو پھر میرا خیال ہے ہمارا جو نمبر آ رہا ہے پوری عالمی عدالت کے اندر, عدالتوں میں ہماری عدالت کا نمبر, وہ میرے سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ 129واں نمبر کیوں آ رہا ہے یا 131واں نمبر ہمارا کیوں آ رہا ہے. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ میجورٹی کے ساتھ اپروو ہو جائے گی, اور آگے بھی یہ سارا معاملہ اسی طرح چلے گا. میں نہیں دیکھ رہا کہ گورنمنٹ کی تبدیلی کی کوئی وجہ ہوگی. یہ گورنمنٹ ابھی چلتی رہے گی. آئی ایم ایف کا پروگرام بھی آپ کا آن ہو گیا ہے, دوست ممالک سے بھی آپ کو تھوڑے بہت پیسے آ رہے ہیں اور چیزیں آ رہی ہیں. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ حکومت ابھی سٹیبل رہے گی. آئی ڈونٹ تھنک سو حکومت ابھی سٹیبل رہے گی, یہ لگ رہا ہے ان کو, کیونکہ حکومت کی جو پلاننگ ہے اگر اس کے مطابق کام ہو جاتا ہے, ایک نئی کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن جائے جہاں پہ ان کی مرضی کا بندہ چیف بیٹھا ہو اور باقی بندے بھی اپنی مرضی کے بیٹھے ہوں, فیصلے ان کے مطابق دے رہے ہوں گے, تو پھر یہ حکومت پرولونگ کرے گی. دس از واٹ دا پلان از, جس کے خلاف کچھ لوگ کام کر رہے ہیں. اب اس ٹائم پہ ایک سب سے بڑا معاملہ جو بنا ہوا ہے وہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی گنڈا پور صاحب کا ہے. ہم نے دیکھا کہ جو ڈی چوک کی طرف انہوں نے جانا تھا اور بڑے بڑے دعوے کیے گئے تھے, کہا گیا تھا کہ اٹک پل پار نہیں کرنے دیں گے, پھر برہان پار نہیں کرنے دیں گے, خندقیں کھودی گئیں, جس خندق کا میں ذکر
ابھی آپ سے کر رہا تھا کہ بڑی تکلیف کی بات ہے اس کے اندر جو عوام بیچارے تکلیف میں آئے ہیں، لیکن اس ملک کے اندر عوام کا پرسان حال کوئی نہیں ہے. یہ تمام سیاستدان صرف اپنی پسند ناپسند کے اوپر سب گیمیں کھیل رہے ہیں، عوام کا یہاں کوئی سوچنے والا نہیں ہے. سو لہٰذا اس ٹائم پہ علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک بار پھر اسلام آباد کے اوپر دوبارہ اسلام آباد کا رخ کرنے کی جو ہے وہ بات کر دی ہے، دھاوا بولنے کا کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں اگر آئی جی اسلام آباد کو نہ ہٹایا گیا، چونکہ جو کچھ اس دن ہوا ہے وہ سارا ملبہ اس کا آئی جی اسلام آباد پر ڈال رہے ہیں. اور آئی جی اسلام آباد صاحب جو ہیں علی نامی جو تھے بڑے ایکٹیو ہمیں نظر آئے، اور محسن نقوی صاحب کے ساتھ ساتھ تابع داری کی انتہا کرتے ہوئے نظر آئے. ظاہر ہے وہ انٹیریئر منسٹر ہے تو ان کے ساتھ یہی کرنا تھا انہوں نے جو کر رہے تھے وہ. خواجہ ایوب نسیم صاحب، سر علی امین گنڈا پور صاحب آئی جی اسلام آباد کو انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے کہا کہ میں تمہیں یہاں بلاؤں گا اور تم یہاں پہ آ کے مجھ سے معافی مانگو گے. آپ سمجھتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں بینگ دا سی ایم آف کے پی کے؟ چٹھا صاحب یہ میچ فکس تھا، اور فکس ہونے کی وجہ سے چٹھا صاحب جو بیان دے رہے ہیں گنڈا پور صاحب، وہ جن کے بارے میں بات کرنی چاہیے وہ نہیں کر رہے، اور جن کے بارے میں کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ان کے بارے میں بات. سر اگر میچ فکس تھا تو پھر کے پی کے ہاؤس میں توڑ پھوڑ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہاں پہ تمام تر ڈی ایس پی اور عملے کو مارنے کی کیا ضرورت تھی وہاں پہ گھس کے؟ فکس اس لیے تھا کہ اسلام آباد آنے سے پہلے ہی یہ ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ آپ نے کہاں آنا ہے، اور آپ کو آسان راستہ ملے گا واپسی کا بھی. اور اس کو ڈیلیبریٹلی 10-15-20 گھنٹے کا گیپ دیا گیا ہے، لیکن چونکہ وہاں سے یہ موو چھڑ گئی ہوئی تھی، صوبائی اسمبلی کا اجلاس بلا لیا گیا تھا کے پی کے سے، اور وہاں پہ ان کا پہنچنا لازمی تھا. لہٰذا جہاں وہ بیٹھے ہوئے چائے پی رہے تھے، کھانا کھا رہے تھے، وہاں سے ان کو بھیجنا بھی بہت ضروری ہو گیا تھا. اور بہتر سمجھا میں بھی بہتر سمجھتا ہوں اس فیصلے کو. اگر مسنگ پرسن میں آ جاتا تو کے پی کے میں عوام کے دلوں میں اداروں کے یا حکومت کے خلاف مزید نفرت بڑھتی جانی تھی، نہیں بڑھنی چاہیے. وہ ایک ہمارا صوبہ ہے اور بڑا امپورٹنٹ صوبہ ہے، اس کی جو دیواریں یا سرحدیں جہاں لگتی ہیں، اگر اس کو اگنور کیا جائے تو ہمارے دشمن بہت زیادہ بڑھ جائیں گے. گزارش یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب جو بیان دے رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ میں سمجھ رہا ہوں کہ لائٹ موسیقی کا پروگرام انہوں نے رکھا ہوا ہے، وہ ان کی طرف سے ایسا آتا رہے گا. اور آج کی جو پریس کانفرنس ہے اسد صاحب کی، کیسر صاحب کی، بہرحال انہوں نے بہت زیادہ اور چیزیں واضح کی ہیں. انہوں نے تو اعلان جنگ کر دیا ہے. میرا خیال ہے کہ اعلان جنگ والی بات جو ہے نا، اس کو نہیں ہونا چاہیے. نقصان عوام کا ہوگا. دیکھیے نا، گاڑیاں ٹوٹتی ہیں، ٹریلر ٹوٹتے ہیں، آگ لگتی ہے، لوگ مرتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں. کل جو لوگ گرفتار تھے وہ ٹیررسٹوں سے بھی زیادہ ان کا برا حال تھا، اور ریمنڈ ڈیوس سے بھی ان کی میرا خیال ہے بدتر ان کی حالت. ریمنڈ ڈیوس تو بڑے پروٹوکول میں رہا ہے سر. جی ہاں، تو آپ کے پاکستان کے لوکل جو پاکستانی شہری ہیں ان کو گرفتار کیا. دیکھیے جلوس جلسے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں نکلتے ہیں. یہ انتظامیہ کا قطعاً کوئی کام نہیں ہے کہ لوگوں کو پکڑ کے چیک بھی نہ کیے جائے یار وہ راستے سے گزر رہا تھا کہ نہیں گزر رہا تھا. حکومت کے خلاف اپوزیشن نعرے لگاتی ہے، دنیا میں یہ ریت ہے. تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ حکومت کے خلاف اگر کوئی نعرہ لگائے، ہاں حکومت نے دودھ کی نہریں بہا دی ہوں، بجلی آپ کی فری کر دی ہو، چینی آپ کی 1 روپے کلو کر دی ہو، تو پھر کوئی حکومت کے خلاف نعرہ لگائے تو میں بھی اس کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا ان کو جوتے مارنے کے لیے. مراد یہ ہے کہ اپوزیشن کا کام ہے یہ کام کرتے رہنا، لیکن یہاں کی انتظامیہ نے بھی حد کر دی ہوئی ہے. ان لوگوں کو پکڑ کے پھر سوشل میڈیا پہ آن ایئر کرنا، ان سے بیانات دلوانے، میں نہیں ان چیزوں کو پسند کرتا. بہرحال پلس ہونے کی بجائے وہ لوگ جو یہ کر رہے ہیں وہ مائنس ہو رہے ہیں. عوام ان چیزوں کو ڈس لائک کر رہی ہے. سوشل میڈیا پہ آپ جا کے دیکھیے نا، جب کوئی ایسی چیز آتی ہے تو اس کے جا کے کمنٹس پڑھا کریں کہ لوگ کیا کہتے ہیں. میں نے میجورٹی 90% لوگوں کو بیڈ ریمارکس اور بیڈ کمنٹس دیتے ہوئے ان لوگوں کے بارے میں سنا ہے، پڑھا ہے جنہوں نے یہ سب کچھ نشر کیا ہے. اب وقت ہے ابھی بھی بیٹھ کے اصلاح کرے اور کوئی اچھائی کی طرف جائے. اور اگر یہ ترمیمیں ہی کرنی ہے تو پھر ترمیمیں ہی کرتے رہیں گے. ہم ترمیم میں کرتے ہیں. رزلٹ اس کا کچھ اور ہی انعام نکلے شیخ گا. صاحب، گنڈا پور صاحب جو بات کر رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں آپ؟ گنڈا پور صاحب کا کلیم تھوڑا سا میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں کے پی کے ہاؤس میں ہی موجود تھا اور پھر وہاں پہ میں سیکریٹلی ایک اور گاڑی کے اندر طریقے سے وہاں سے نکلا، اور میں اس کے بعد پھر کافی روٹ سے ہوتا ہوا ڈی سی. ان کا کلیم تھا کہ میں نے ڈی سی کے پاس بھی اسٹے کیا، ناشتہ وہاں پہ کیا، اور ان کی رہائش گاہ سے، اور وہاں سے کرنے کے بعد میں گاڑی میں پمپ سے تیل ڈلوا کر، سب کی رسید موجود ہے، موٹر وے کا ای ٹیگ کی بھی اور ہر چیز کی، وہ کہتے ہیں میرے پاس رسید بھی موجود ہے. اور پھر تورغر شانگلہ سوات سے ہوتا ہوا نوشہرہ 400 اور پھر پشاور پہنچا. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ سر نہ صرف گنڈا پور صاحب بلکہ
تمام کی تمام پارٹیز، میں پھر کہوں گا تمام کی تمام پارٹیز اس کو کہتے ہیں 2020 میچ کھیل رہی ہیں، فرینڈلی میچ، اور یہ سارا کچھ دکھاوے کا کچھ اور ہے. اور ٹھیک ہے، یہ پولیٹکس ان کا کام ہے اور یہ انہی لوگوں کے لیے کام ہے پولیٹکس کرنا، اور ان کو ٹھیک ہے جس طرح وہ کر رہے ہیں بالکل سر یہ ٹھیک اگر ہے. فرینڈلی میچ ہو رہا ہے تو کیا یہ عوام پاگل ہے جو روڈ پہ جا رہے ہیں، شیلنگ برداشت کر رہے ہیں، بچوں کو لے کے ساتھ عوام کو عورتیں تو جا رہی ہیں، ہمیشہ یہ عوام کیوں جا رہی ہے اور کیوں بیوقوف بن رہی ہے بلال ان کے بھائی پیچھے؟ آپ تو میڈیا سے منسلک ہیں، آپ کو پتا ہے کہ اصل کہانی تو کبھی بھی پورٹری نہیں کی جاتی، ہمیشہ ایک ڈفرینٹ ویو دکھایا جاتا ہے. اگر آپ اس ویو کو نہیں دکھائیں گے اور پھر باقی چیزوں کو عیاں کر دیں گے تو معاملات تو پھر ہاتھ سے نکل جاتے ہیں نا. یہ تو آپ میرے سے بہت بہتر جانتے ہیں، آپ تو اس سر فیلڈ واٹس کے اندر کمنگ نیکسٹ، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ وی ہیو لاسٹ فیو منٹس، کیا ہونے والا ہے یہ آئینی ترمیم کے حوالے سے، اور کیا یہ حکومت ہی، کیونکہ اگر حکومت آئینی ترمیم کرانے میں کامیاب ہو جاتی ہے پھر تو ان کا ایک پرولونگڈ اسٹیج جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور اگر یہ آئینی ترمیم نہیں ہوتی تو پھر اگلا آنے والا چیف جسٹس سے بہت سے خدشات ہیں اس حکومت کو بھی، اور لوگ بھی یہ پرسیو کر رہے ہیں کہ شاید وہ آئیں گے تو آ کے ان کا فارم 45-47 والا یا کوئی اور جو کچا چٹا ہے وہ کھولا جائے گا. کیا سمجھتے ہیں؟ آئینی ترمیم بالکل ہو جائے گی، حکومت اپنی جگہ پہ رہے گی، اور پھر جو آپ نیکسٹ دیکھ رہے ہیں نیکسٹ کیو کے اندر میرا خیال ہے کہ کے پی کے کی حکومت بھی محفوظ رہے گی اور شاید پی ٹی آئی کو نیکسٹ ٹینیور کے اندر گورنمنٹ بھی مل جائے گی، لیکن ابھی نہیں ملے گی. ریزن بینگ کہ آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہوئی ہیں کہ ہمارے بالکل سیکیورڈ ہے، ہر چیز ٹھیک ہے، ہماری ڈیموکریسی آن ٹریک ہے، ہم 5 سال پوری ہماری ڈیموکریسی کرے گی. نیکسٹ ٹینیور بالکل پی ٹی آئی کو مجھے نظر آ رہا ہے مل جائے گی، لیکن ابھی یہ جو بھی عرصہ رہتا ہے 4 سال کا یہ مجھے حکومت لگتا اپنا ہے وقت پورا کرے گی. یہ فوجہ ایوب حکومت نسیم صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ میں ان کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جی حکومت رہے گی لیکن پرائم منسٹر بدل جائے گا. بلاول صاحب تو نہیں آ سال رہے کہ رہے جن گی. کو لارا دیا جا رہا ہے، بلاول صاحب تو نہیں آ رہے وزیر اعظم؟ بہت زیادہ چانسز ہے کہ بلاول صاحب دسمبر جنوری میں، میرا خیال ہے، کیونکہ اچانک ایک ملاقات ہوتی ہے اس کے بعد بلاول صاحب بڑے ایکٹیو ہو گئے اور انہوں نے آ کے یہ آپ دعوے نے مارنے شروع اشارہ کر صحیح دیے کہ سمجھا میں ہے. کروں گا آئینی ترمیم. بلاول صاحب بہت زیادہ ایکٹیو ہے اور ان کی شیروانی میں سلگی ہوئی ہیں، تو جب شیروانی سل جائیں تو پھر کسی وقت ان کی انٹری ہو سکتی ہے. گزارش یہ ہے، تو شیروانی ایک حمزہ صاحب کی بھی تھی چند دن رہی، اور پھر اس کے بہرحال یہ بات کی بات میاں ہے. صاحب نے سب بھی سے سلائی. مشہور وہ سی شیروانی ہے. سر میاں صاحب نے بھی سلائی. میاں صاحب کی شیروانی تو تو اب میں یاد رہے سمجھتا گی. ہوں کہ یہ حکومت وقت پورا کرے گی، پرائم منسٹر بدل جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے، میں اسٹیبلشمنٹ سے ایک التجا کرنا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام کی توسط سے. آج پاکستان کی 25 کروڑ کی عوام جو ہے نا، اگر 2 کروڑ ان کو پسند کرتی ہے نا، تو اتنا پیار اسٹیبلشمنٹ کو دینا چاہیے کہ 25 کروڑ اکٹھے ہو جائے. جس دن 25 کروڑ اکٹھے ہو گئے نا، کسی دشمن کی ایسی نظر ہماری طرف اٹھ نہیں سکتی. جب ان کو یہ پتہ لگ گیا نا کہ 25 کروڑ کے 25 کروڑ یکجا ہے، کبھی دشمن ہماری طرف نہیں دیکھ سکتا. آج ان کو پتا ہے کہ یہاں پہ ایک گیپ ہے. جب ان کو یہ پتہ لگتا ہے کہ گیپ ہے، وہ اس کا نجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو میں بھی ان اداروں سے التماس کرنا چاہتا ہوں کہ یار محبت بڑھائیں اور چھوڑ دیں، جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا. عوام کو متحد کرے. جس دن 25 کروڑ عوام یہ متحد ہو گئی نا، پولیٹیکل جس کے ساتھ اس کی ایفیلیشن ہے وہ رہے، لیکن اپنا پیار اتنا دے دے کہ لوگ اکٹھے ہو جائے، تو کوئی ملک آپ کی طرف کیسے دے سکتے ہیں وہ اپنا پیار؟ دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے، دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے. ہر ملک میں اختلاف ہے، عوام اختلافات کا ہر جگہ انسانوں یہ میں خواہش اختلافات رہے، اختلافات رہے. اچھا لگتا ہے، لیکن ویسے پریکٹیکلی پریکٹیکلی تو یہ بات پاسبل ہی نہیں، اٹ از امپاسبل. چونکہ 10 لوگ بھی ہوں گے تو 10 لوگوں کے آپس میں بہت سی باتوں پہ ہم تینوں کے ڈفرینٹ ویوز، تینوں کے اختلافات ہوں گے، سب کا ایک ہو جانا نہیں. لیکن اس ملک کے اندر آئین و قانون کی بالادستی ہو جائے اور عوام جس کو چاہے اس کو منتخب کر سکے، یہ سسٹم ٹھیک ہو جائے. سر یہ پبلک کنزمپشن کے لیے بڑی اچھی باتیں ہیں. یہ ٹوپیاں پہنا کے سوشل میڈیا پہ ان کو آنر نہ. بہت شکریہ میرے دونوں گیسٹ کا. ناظرین آپ سب کا دیکھنے کا بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.